अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस की समाअत हुई। केस की मुकम्मल कार्रवाई बराह रास्त टीवी पर नशर की गई। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि आज केस का इख्तिताम करें। एक केस को ही लेकर नहीं बैठ सकते। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही बहुत से केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि आज इस कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होगा। इख्तियारात को कम नहीं किया जा रहा बल्कि बांटा जा रहा है। इस कानून का इतलाक आइंदा के चीफ जस्टिस पर भी होगा। चीफ जस्टिस का इख्तियार और पार्लियामेंट का इख्तियार आमने सामने है। कुछ जजेस समझते हैं पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस का इख्तियार आमने सामने है, कुछ ऐसा नहीं समझते। समाअत के दौरान अकरम चौधरी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुताल्लिक़ खबर पढ़कर सुनाई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो खबरें ना पढ़ें जिनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत को सियासी बहस के लिए इस्तेमाल ना करें। मीडिया मौजूद है, वहां जाकर सियासत करें। कानूनी दलाइल दीजिए। ये दलील दें कि पार्लियामेंट ने कैसे अदलिया का हक तलब किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि कुछ लोगों का भी ख्याल है कि इस कानून से सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान आमने सामने आ गए। मैं लफ्ज जंग इस्तेमाल नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अब कानून बन चुका है। हसबा बिल कभी कानून बना ही नहीं था। पार्लियामेंट कानून साजी कर सकता था या नहीं, इस बहस में नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आइन से मुतसादम है या नहीं, ये बताएं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अदालत जब आइनी तरमीम भी देख सकती है तो बात खत्म हो गई। आपकी दलील है कि आइनी तरमीम से ये कानून बन जाए तो ठीक है। जब आप अदालत की आज़ादी की बात करते हैं तो क्या ये आज़ादी अज खुद नायाब चीज़ है या लोगों के लिए है? अदालत की आज़ादी सिर्फ उसके अपने लिए है कि इसका हर सूरत दिफा करना है। अदालत की आज़ादी लोगों के लिए नहीं है। इस बात पर रोशनी डालें। अगर कल पार्लियामेंट कानून बनाती है कि बेवाओं के केसेस को तरजीह दें, क्या इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होगी? जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि कानून साजी इंसाफ देने का रास्ता हमवार और दुश्वार कर रही है। तो ये बताएं, क्या हमारी आज़ादी खुद ही काफ़ी है या इसका ताल्लुक किसी और से भी है? पार्लियामेंट और अदलिया अलग अलग आइनी इदारा हैं। अगर आपने अपने मालूमात तक रसाई के हक के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त नहीं की तो ये दलील मत दें। आपने खुद स्पीकर को खत नहीं लिखा और चाहते हैं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर बेबुनियाद दलीलें सुने। दौरान समाअत जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि इंसाफ तक रसाई के लिए अदालत को आज़ाद होना चाहिए। पहले बताएं, एक्ट से इंसाफ तक रसाई का बुनियादी हक कैसे मुतासिर होता है? दरखास्तों के काबिल समाअत होने से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जब मार्शल्लाह लगते हैं सब हथियार फेंक देते हैं। इस कमरे में बहुत सी तस्वीर लगी हैं जो मार्शल्लाह आने पर हलफ भूल जाते हैं। मार्शल्लाह लगे तो हलफ भुला दिया जाता है। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल्लाह के खिलाफ भी तब दरखास्तें लाया करें, वहां क्यों नहीं आते? इस अदालत ने कई बार मार्शल्लाह की तौसीक की है। पार्लियामेंट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ा दिया गया। पार्लियामेंट कहती है उन्होंने ठीक कानून साजी की। सुप्रीम कोर्ट के 184(3) के इस्तेमाल से माजी में लोगों के बुनियादी हुकूक मुतासर हुए हैं। चीफ जस्टिस ने वकील से सवाल किया कि नजरसानी में अपील का हक मिलने से आपको क्या तकलीफ है? इस पर वकील हसन इरफान ने कहा कि मेरे कानून की रसाई का हक मुतासर होगा। कल को समाजी और मुआशी असरात होंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मफरूजों की नहीं हकीकत की जुबान जानता हूँ। मौलवी तमीजुद्दीन से शुरू करें या नुसरत भुट्टो से, उन्होंने कहा कि आइन के साथ जो खिलवाड़ करना चाहो करो, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ होने नहीं दे सकते। पार्लियामेंट की कदर करना चाहिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है। फर्द वाहिद में चाहे मार्शल्लाह हो या कोई भी, हमें आपस में फैसला करना है। जजेस से आपको क्या मसला है? एक चीफ जस्टिस ने फैसला किया वो ठीक है, ज्यादा करें तो गलत है। ये कानून एक शख्स के लिए कैसे है, ये भी समझ नहीं आया। सब बस पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं। ये देखें कानून अवाम के लिए बेहतर है या नहीं। बादशाह चीफ जस्टिस ने केस की समाअत 9 अक्टूबर बरोज पीर तक मुलतवी करते हुए कहा कि पीर को रात देर तक बैठेंगे और पीर केस की समाअत का आखिरी दिन होगा। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या वकला अदालत को इस बात पर कायल कर पाएंगे कि अगर इस बिल को कलअदम करार दिया ना दिया तो अदलिया की आज़ादी और इंसाफ की फराहमी मुतासर होगी? और क्या पीर को इस केस का फैसला आ जाएगा? इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है मारूफ माहिर कानून आरिफ साहब ने। उनको खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ माहिर कानून इम्तियाज सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उन्हें भी वेलकम करेंगे। और साथ ही साथ रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मेजर रिटायर्ड खुरम हमीद रोकड़ी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सबको वेलकम करेंगे।
عارف چودھری صاحب، سب سے پہلے اتنے دنوں سے مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ مسئلہ تو تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ کیا یہ سی جے کے اختیارات کم ہوں گے یا اختیارات کی تقسیم ہونے جا رہی ہے؟ اور یہ بھی ساتھ میں بتا دیجیے گا، کیا یہ ڈیبیٹ جو اب سامنے آ رہی ہے سادہ اکثریت کے سے قانون تبدیل کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ. بہت ساری بنیادی باتیں ہیں جن کو چیف جسٹس صاحب نظر انداز کر کے خود مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں اور کہہ یہ رہے ہیں وکلاء کو کہ آپ مفروضوں پہ بات نہ کریں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت بل ایکٹ جسے وہ کہہ رہے ہیں، اور ہم میری نزدیک وہ بل ہی ہے جب تک سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرتی، جو اس وقت کیس زیر سماعت ہے، اس میں بنیادی بات یہ چیف جسٹس کے اختیارات سے زیادہ امپورٹنٹ ہے فنڈامنٹل رائٹس کی. یعنی 3 لوگ جو بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں وہ تو پھر اس کے لیے تو آپ کو رائٹ آف ہیئرنگ بھی دینا پڑے گا کہ جو پٹیشنر آیا اسے آپ 3 لوگ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جناب ہم نہیں، یہ کیس فنڈامنٹل رائٹس کا نہیں ہے بنیاد اور یہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ نہیں ہے، تو وہ آپ کا ایک رائٹ جو تھا وہ تو ختم ہو گیا. سپریم کورٹ نے یہ آرٹیکل 184(3) جو ہے یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری ریلیف رکھا ہوا ہے، ایگزیکٹلی وہی جو آرٹیکل 199 جو ہے وہ ہائی کورٹ جسے استعمال کرتی ہے. تو اس کے لیے آپ یہ اسے یوں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ ایک چیف جسٹس کے اختیارات کی بجائے اگر 3 کے پاس چلا جائے، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ قانون سازی کا اختیار تو سپریم کورٹ کو نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کو یہ اختیار تو ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ قانون بن کس لیے رہا ہے، جی، اور انہیں یہ تو اختیار ہے کہ جو چیز جس طرح ہونی چاہیے ویسے ہو. آرٹیکل 191 جو ہے اور آرٹیکل 184(3) جو ہے، اس میں ترمیم جو ہے وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو. ایک ایسی پارلیمنٹ جس کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی اور وہ قانون بنائے جا رہی تھی. تو عارف صاحب آپ نے آئین کے آرٹیکل 191 کی بات کی ہے، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر پر قواعد بنا سکتی ہے مگر وہ قواعد مشروط ہوں گے آئین اور قانون سے. تو ہمیں تو یہ بھی پتا ہے نا کہ آئین بھی پارلیمنٹ بناتی ہے، قانون بھی پارلیمنٹ بناتی ہے، تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ نہیں، پارلیمنٹ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے بہت سارے اختیارات جو ہے آئین نے دیے ہیں عدالتوں کو. آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ اختیار کس کا ہے؟ عدالت کا اختیار ہے کہ جب فنڈامنٹل رائٹس کا کویسچن آئے گا پبلک امپورٹنس تو وہ عام طریقہ کار جو لا کا ہے اس کو نظر انداز کر کے ڈائریکٹ اسے سن سکتے ہیں، اور یہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس رائٹ کو سلب کرے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) یا آرٹیکل 191 جو ہے یہ آئین کے آرٹیکلز ہیں، ان میں ترمیم کرنے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت درکار ہے. آپ اگر یہ اجازت دے دیں گے اور پھر اس بیک گراؤنڈ کو بھی بھول جائیں گے کہ ہوا کیا تھا. ہوا تو یہ تھا کہ ایک آئین کی واضح طور پر ایک ایسی شک ہے جس میں یہ کہ آپ نے 90 ڈیز کے اندر انتخابات کروانے ہیں، وہ معاملہ تھا جو وہ نہیں کروانا چاہتی تھی پارلیمنٹ، اور انہوں نے جناب گالیاں تک دی عدلیہ کو سامنے آ کے میدان میں. پھر انہوں نے کہا جی اب کر لو جو کرنا ہے. انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کی وہ تحقیر کر دی کہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے اس سے آپ کیا توقع کریں گے کہ عام آدمی جو ہے وہ عدلیہ کی عزت کرے گا. جو قانون جو آپ نے فیصلے کیے ان کو انہوں نے بالکل جوتے کی نوک پر سمجھا، اور اس پارلیمنٹ کی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ پارلیمنٹ جو کو ہم نے آپ نے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے. جناب مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ صورتحال بالکل اسی طرح کی ہے کہ وہ جو تقسیم اس میں. عارف صاحب بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں، میں ایک اہم نکتہ امتیاز صدیقی صاحب کی جانب بھی لے کے جاؤں گا. امتیاز صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس اس ایکٹ کو پاس کرنے کی لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے. کانسٹیٹیوشن کے تحت اگر آپ اس کو لٹرلی پڑھیں تو پارلیمنٹ کی پاور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن اور پاور کے متعلق قانون بنانے کی ہے ہی نہیں. یہ آئین میں لکھا ہے، آرٹیکل اس پہ آئٹم نمبر 55 شیڈیول میں بڑی واضح لکھا ہے کہ تمام کورٹس کے متعلق لا بنا سکتی ہے پارلیمنٹ ماں سوائے سپریم کورٹ کے. لیکن اسی آئٹم میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہاں
بنا سکتی ہیں قانون انلارجمنٹ آف جورسڈکشن کے لیے، جیسے کہ بہت مختلف قسم کے لاز کے تحت، الیکشن لاز کے تحت، کمپنی لا کے تحت، جی اسپیشل کرمنل لاز کے تحت ڈائریکٹ اپیل سپریم کورٹ میں فائل کی جاتی ہے، تو اس لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک لیجسلیشن ہو سکتی ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ لا بنا ہی نہیں سکتی تو پھر یہ جو آرٹیکل 191 جی کا ذکر جو آپ نے کیا، اس میں کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا کا کیا مطلب ہے؟ اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ اپنے رولز بنائے گی سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا، تو اس کانٹیکس میں بحث ہو رہی ہے۔ وکلا کا جو اس بل کے مخالف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بشمول میرے کہ یہ کانسٹیٹیوشن اینڈ لا جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل لا کی بات ہو رہی ہے، یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ایکٹ آف پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ بنا ہی نہیں سکتی، صحیح۔ لکھا ہوا بڑا واضح کہاں آئین کے اندر، تو یہ سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشنل لا ہے اور اس پہ مختلف ججمنٹ بھی ہیں۔ تو اصل مسئلہ کوئی اور ہے۔ دوسری طرف سے اس کو دیکھ لیا جائے، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ کیا یہ ایکٹ سپریم کورٹ کی پاورز کو کرٹیل کرتا ہے یا انلارجمنٹ ہے؟ یہ دیکھیں سپریم کورٹ کی پاور کے متعلق تو یہ لا بنا ہی نہیں ہے، یہی ہم بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 176 کے تحت چیف جسٹس اینڈ ہز برادر ججز ہیں، یہ لا تو بنا ہے صرف چیف جسٹس اور 2 اور ججز کے متعلق، تو یہ سپریم کورٹ کے باقی ججوں کو متاثر نہیں کرتا، تو ہم بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے متعلق لا نہیں ہے، یہ ججوں کی فنکشننگ کے مطابق لا ہے اور اس کی ممانعت ہے، آئین میں یہ ایسا لا بن ہی نہیں سکتا، اور اس پہ مختلف ممالک کی نظیر بھی، پریزیڈنٹس بھی موجود ہیں۔ قصہ اصل میں کچھ اور ہے۔ ریسنٹ دور کے اندر جو پریویس چیف جسٹس تھے ان کی فنکشننگ کے اندر کچھ ججز کو سپریم کورٹ کے اندر اعتراض تھا، جی ویلڈ تھا انویلڈ تھا، اعتراض ضرور تھا، اور اس کے اندر ان کے کچھ دلائل جو ہیں وہ ان کے وزنی دلائل بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی یہ ٹوٹل ثوابدید جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم اس بات سے اتفاق کریں نہ کریں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے خود بیٹھے اپنے رولز میں امینڈ کر لیں، اگر آپ چیف جسٹس کی پاور کو ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتی سپریم کورٹ کے ججز یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی بجائے 2 یا 3 یا 4 یا 5 ججز بیٹھ کے فکسیشن کے متعلق اور کمیٹیاں بنائیں، تو رولز کو امینڈ کر لیں، لیکن پارلیمنٹ کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی انٹرنل ورکنگ کو ریگولیٹ کرے۔ اس سے عدلیہ کی جو ساکھ ہے اور اس کی جورسڈکشن جو ہے اور اس کی فنکشننگ ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ یہ ایک مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عام نقطہ آپ نے اٹھایا۔ اچھا روکھڑی صاحب، آج کی پروسیڈنگ میں دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے وکلا بھی یہاں پر موجود تھے اور پارلیمنٹ میں تو انہوں نے اعتراضات اٹھائے، لیکن اب سپریم کورٹ میں اعتراضات اٹھا رہے ہیں، اور حیران کن طور پہ یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو کہ اس کیس میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی پر یقین نہیں رکھ رہی، بلکہ وہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ اگر قانون سازی کر بھی رہی ہے تو پارلیمنٹ کو اس کا حق نہیں ہے۔ اور آپ کے خیال میں اس تمام سر لیجسلیشن کے بعد اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کا کس کو نقصان ہے، کس کو فائدہ ہے؟ دیکھیں سر، دونوں بھائیوں نے نا بڑا کلیئر معاملے کو سمجھا دیا۔ میں آتا ہوں پارلیمان کے لحاظ سے۔ پارلیمان کا کام ہے قانون بنانا یا کوئی بھی امینڈمنٹس کرنا، اور اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کوئی بھی چیز آئین کے متصادم نہ ہو۔ اب سپریم کورٹ کوئی بھی ایسا قانون جو پارلیمان بنا دے اور وہ آئین کے متصادم ہو تو سپریم کورٹ، دونوں بھائی بیٹھے ہیں یہ زیادہ اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے، کیونکہ لازم ہے کہ قانون بنے، آئین کے مطابق کوئی امینڈمنٹ ہو، وہ آئین کے رولز کے مطابق امینڈمنٹ ہو۔ اب ہمارے پاس ایک بڑا زبردست قسم کا ایک پوری ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے کہ پارلیمان کے اندر جو قوانین بنے ہیں اونلی 50% وہ پبلک ریلیٹڈ ہیں، اور 85% جو آج تک قانون بنے ہیں جو ہم دیکھتے رہے ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں پارلیمان سے متعلق لوگوں کے، یعنی پرسنالٹیز کے ریلیٹڈ وہ قوانین ہیں، وہ پبلک کے لیے قوانین نہیں ہیں۔ اب یہ جو قانون ہے اس کا بھی پبلک آف پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے،
اس کا تعلق بھی صرف اور صرف چیف جسٹس اور ان کے اختیارات کے متعلق ہے. اس کے علاوہ اس کا پبلک کے ساتھ نہ کوئی رشتہ ہے، نہ اس کا پبلک پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ پبلک کے لیے اس کے اندر کوئی فائدہ ہے یا نقصان ہے. ایسے پریسیڈنٹس موجود ہیں جس میں پچھلے عرصے میں اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے اس اتھارٹی کو، جو اتھارٹی موجود ہے اس سیٹ کے پاس یا اس شخصیت کے پاس، کہ وہ تمام اتھارٹی کو دیکھا گیا کہ اس نے ایسی سمت میں استعمال کیا جس سے ملک کو نقصان ہوا. تو اب اس کا پبلک کے ساتھ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. لیکن فرم صاحب پبلک کے ساتھ ایک ایشو تو اور بھی آ جاتا ہے، اور وہ اس ایکٹ میں یہ بھی ہے، رائٹ آف اپیل کا حق بھی اس میں بات کی گئی ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ کب سے ان کو دی جاتی ہے. فی الحال مجھے چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے یہ منقطع ہوا تھا. آپ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی سربراہی میں نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کے بعد نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بھی پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کیا کہا، کیا اہم فیصلے ہوئے، پہلے وہ دیکھیں. ہمارے جو الیگل امیگرنٹس ہیں، جو پاکستان میں الیگل مینز کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو ہم نے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دی ہے. 1 نومبر تک وہ رضاکارانہ طور پہ واپس اپنے اپنے ممالک میں چلے جائیں، اور اگر 1 نومبر تک نہیں جاتے، ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ہے، ہم اس انفورسمنٹ کے تحت ہم ان کو ڈیپورٹ کریں گے. 1 نومبر آنورڈ جو ہے ہمارا ایک آپریشن سٹارٹ ہوگا. ایک ٹاسک فورس بنا دیا گیا ہے کہ ہم جتنی بھی اللیگل پراپرٹیز ہیں، ان لوگوں کی جو اللیگل یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں، اللیگل کاروبار بنائے ہیں، ہمارے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہماری جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کو ڈھونڈیں گے، اور ہم ان کاروباروں کو بحق کے سرکار ضبط کریں گے، ان جائیدادوں کو بحق کے سرکار ضبط کریں گے. تو روکھڑی صاحب، آپ نے بھی گفتگو سنی ہے، جو اتنے اہم اور بڑے فیصلے لیے گئے ہیں، اتنے سخت فیصلے، آپ کے خیال میں یہ سب ڈویبل ہے آج کے اس دور میں؟ بالکل ڈویبل ہے اگر ہم کرنا چاہیں، اور یہ ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اب اس پچھلے 3 مہینوں میں یہ چیزیں دیکھنا شروع ہوئی. اور پھر ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ احتساب کا عمل اکراس دا بورڈ ہو، اور اس کا سب سے بڑا ذمہ اٹھایا چیف آف آرمی سٹاف نے، کہ انہوں نے احتساب کو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ احتساب، انہوں نے جہاں پر وہ ہیں وہاں سے احتساب کے عمل کو شروع کیا. اور اب ہمیں احتساب اکراس دا بورڈ نظر آتا ہے. آپ کو 2-3 چیزوں کی بہت شدید ضرورت تھی: احتساب، اور احتساب کا ادارے کا بہت زیادہ مضبوط ہونا، اور اس کا نیگیٹو پولیٹیسائز نہ ہونا، اور احتساب کرنا فار پاکستان. اور اس کے بغیر کوئی بھی آپ فردر پازیٹیو موومنٹ، چاہے آپ کے پاس انویسٹمنٹ آنا ہے، چاہے آپ کی کوئی پولیٹیکل موومنٹ ہے، چاہے آپ کی کوئی پبلک کے اندر لا اینڈ آرڈر ہے، چاہے آپ کی تجارت ہے، چاہے آپ کی معیشت ہے، وہ تمام چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. کیونکہ ہم جس وائرس کا شکار ہیں، اور ہم جس ایک نیکسس کا شکار ہیں، اس کا بریک ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے، اس کے اندر کلیئر ڈائریکشنز دی گئی ہیں بہت ساری چیزوں کی طرف، چاہے سمگلنگ ہے، چاہے اللیگل امیگرنٹس ہیں. اب اس کے اندر 2 چیزوں کا بھی کلیئر لوگوں کو معلوم ہونا ضروری ہے. ایک ہیں وہ افغان مہاجرین جو آپ کے پاس پاکستان گورنمنٹ کے ایک کانٹریکٹ کے تحت رہ رہے ہیں، اور جو ریجسٹرڈ ہیں آپ کے ساتھ. پاکستان کے اندر گڑبڑ ان کی تعداد 14 لاکھ، لوگ ہیں، بہت 44 لاکھ ٹوٹل افغان مہاجرین یہاں پر رہ رہے ہیں، 14 لاکھ رجسٹرڈ ہیں. جی، اس میں جو رجسٹرڈ ہیں، اس کے علاوہ یہ تو اب اس کے علاوہ لاکھوں اور آ چکے ہیں جن کا نہ آپ کے پاس ریکارڈ ہے، جن کا نہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ نہ صرف اللیگل سرگرمیوں کے اندر آگے نکلے، نہ صرف انہوں نے تمام برے کام کیے، غلط کام کیے، اور ان کا خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. اب وہ جو رجسٹرڈ ہیں ان کا بھی کوڈ آف کانڈکٹ ہے. وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ they can come sit in any place of Pakistan and they can buy things in any area of Pakistan. ایک آپ کا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس پچھلے کچھ عرصہ کے اندر، کچھ ماہ کے اندر، کہ پاکستان is going by the book. آپ نے اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا شروع کر دیا ہے،
اور اس کے بغیر اپنے گھر کو ان آرڈر کیے بغیر کوئی کام بھی بہتر آپ نہیں کر سکتے. تو روکڑی صاحب ان فیصلوں پر عمل درآمد سے دہشت گردی کے واقعات میں کتنی کمی آپ دیکھ رہے ہیں؟ I consider کہ آپ 70% دہشت گردی کا واقعات اس پہ کنٹرول کر لیں گے. بارڈر کنٹرول اور یہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں جب آپ کا چیک ان کے اوپر آئے گا, کیونکہ جتنی بھی ٹریس پاسنگ ہے یا جو لوگ بھی آ کر یہاں پر واردات کرتے ہیں اور ان کو یہاں پر معاونت ملتی ہے یا ان کو یہاں پر جو فیسیلیٹیشن ملتی ہے, اگر وہ جب ختم ہوگا ان کا یہاں پر آنا رہنا اور انجوائے کرنا پھرنا ٹرنا, تو معاونت آپ کے لیے ایزی ہے ختم کرنا. تو جو ان کے سیف ایریاز ہیں ان کے اندر ان کے لیے جب آپ تھریٹ کریٹ کرتے ہیں, پازیٹیو تھریٹ ایک اچھی چیز ہے. کیا آپ کے ملک کے کسی شہری کو کسی اور ملک کے اندر کو اس طرح رہنے دے گا؟ اور جب آپ, اللہ معاف کرے, ہم پاکستانی تو پرامن لوگ ہیں, ہم جا کے ہمارا کوئی بندہ جب کوئی غلط کام کرے گا تو کوئی ملک بھی نہیں رہنے دے گا. روکڑی صاحب آپ نے جو احتساب کی بات کی ہے بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. میں یہی نقطہ عارف چودھری صاحب آپ کے سامنے رکھوں گا. اکراس دا بورڈ احتساب کی جب بات ہوئی ہے تو یقیناً کچھ آوازیں بھی اٹھیں گی, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مشکل ہے. اور پہلے احتساب میں کون لوگ تھے جو کہ رکاوٹ تھے؟ دیکھیں, بہت یعنی بات کرنا آسان ہوتا ہے, دعویٰ کرنا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ اکراس دا بورڈ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو وہ لوگ جنہیں آپ واپس ویلکم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, وہ آپ کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا کہ انہوں نے احتساب جب آپ نے کیا, ان کے کیسز موجود ہیں, انہوں نے لوٹا, اور لوٹنے کے بعد پھر آپ انہیں الاؤ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر آنا, اور پھر آپ نے ایک واضح اکثریت جو ہے اس کی سانس تک آپ نے روک لی ہے, آواز تک بند کر دی ہے, اسے کوئی حق نہیں پہنچتا, نہ ان کے لیے قانون ہے, نہ وہ کسی جگہ اپنی ان کی کوئی داد رسی ہو سکتی ہے. تو یہ تو بات بہت مشکل بات ہے. اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو ہضم کرنا بہت مشکل ہے کہ جی اکراس دا بورڈ سب کچھ ہو رہا ہے. جہاں تک اپیکس کمیٹی کا تعلق ہے, پھر میں عرض کروں گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, یہ افغان مجاہدین یا مہاجرین جو بھی آئے, یہ انہی کے ذریعے آئے, انہی کے احکامات سے آئے. ضیاء الحق صاحب نے شروع کیا سلسلہ, اور اس وقت میرے جیسے لوگ بھی یہ لکھ کے کہہ رہے تھے کہ آپ ان لوگوں کو اگر جگہ دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل کو آپ کو اپنا ملک سنبھالنا مشکل ہوگا. پنجابی میں کہتے ہیں کہ اگلے نائی گھر دی مالک بن بے گی. سو دیٹس واٹ ہیپنڈ. اور وہی ہوا کہ وہ لوگ آ گئے اور اس کے بعد وہ ہر چیز پہ یعنی چھا بھی گئے, اور اس طرح ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ لفظ اکراس دا بورڈ کو ایک دفعہ ایک تو عارف صاحب, جیسے احتساب کی بھی آپ نے بات کی تھی, آپ یہ بتائیے نواز شریف صاحب جب وطن واپس آ رہے ہیں, وطن واپس آنے سے پہلے کیا مشکلات ہیں قانونی طور پر, اور یہاں پر آنے کے بعد ان کے لیے کیا مشکلات ہونے جا رہی ہیں آئندہ؟ دیکھیں, ان کے لیے سب سے بڑی مشکل تو پاکستان کے عوام ہیں جو ان کے سامنے کھڑے ہوں گے اور انہیں ان سے سوال کریں گے. صحافی ہیں, پاکستان کے دانشور ہیں, پاکستان کا وہ مؤثر طبقہ ہے جو عوام کی آواز اٹھاتا ہے. سب سے پہلے ان سے یہ سوال کرے گا کہ 4 سال تک آپ نے یہ جو پلیٹلٹس کا بہانہ بنایا تھا, اتنا بڑا جھوٹ آپ کہہ کر کے اور اس کے بعد پاکستان سے باہر رہے, اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اس کے بعد پھر کیسز ہے, کیسز میرے خیال میں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آلریڈی مریم نواز صاحبہ کا کیس تھا اس میں جو فیصلہ آ چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, جس میں انہوں نے کہا جی کہ اگر خود بھی نواز شریف صاحب کہہ دیں کہ جی یہ ایسٹس میرے ہیں تو یہ ذمہ داری پراسیکیوشن کی ہوگی کہ وہ ثابت کرے. اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کیس آلریڈی طے شدہ ہے. تو باقی چیزیں آپ کے خیال میں کیسز ان کے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے؟ امتیاز صدیقی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کیسز کوئی مسئلہ نہیں, جو پلان ہوا ہے اس کے مطابق وہ آ جائیں گے, حفاظتی ضمانت بھی مل جائے گی اور باقی ریلیف بھی انہیں مل سکتا ہے؟ پھر دیکھیں, میرے لیے نواز شریف صاحب کا آنا جو ہے وہ خوشائن ہے. آئیں پاکستان, سرنڈر کریں ٹو دی کورٹس آف لا, قانون اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں, اپنے معاملات کو قانونی جنگ یہاں لڑیں. اور جہاں تک رہے گی اکراس دی بورڈ احتساب, تو ہم پاکستانی جب تک ہم رول آف لا کو انفورس نہیں کریں گے, انٹرم سیٹ اپ کو کمپیل نہیں کریں گے کہ ڈیموکریٹک نارم کے مطابق ڈیموکریٹک گورنمنٹ ریسٹور ہوں ایٹ دی فیڈریشن ود ان دی پروونسز, تو احتساب تو خواب ہی رہے گا. رول آف لا نہیں ہوگا, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن نہیں ہوں گے, تو میرا نہیں خیال کو بہتری آئے گی.
تو امتیاز صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4-5 لوگ ان کا استقبال کریں گے، ایک کنوکٹڈ شخص جب واپس آ رہا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں حفاظتی ضمانت پہ مل جائے گی اور اس سے پہلے وہ جلسے سے خطاب کریں گے اور اس کے بعد عدالتوں میں وہ پیش ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پریشرائز کیا جائے پھر کہیں؟ دیکھیں یہ کوشچن جو ہے یہ مجھ سے تو میرے متعلق تو ہے نہیں. جلسہ کریں یا وہ کوئی جلوس کریں، یہ تو لا انفورسمنٹ اور جو رول آف لا کے رکھوالے ہیں، عدالتیں ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ دیکھ لیں گے کہ ایک بندہ جو پروسیکیوشن فیس کر رہا ہے اور اس وقت ایبسکانڈر ہے، اس کے کیا ساتھ ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. لیکن اس کے اندر ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے. جی نواز شریف صاحب یہاں آئیں گے، اپنے آپ کو عدالتوں میں سرنڈر کریں گے تو قانون اور اس آئین کی بالادستی کے لیے لوگ سٹرگل کر سکیں گے. ٹھیک. آبویسلی یہ ایک بڑا ایونٹ ہوگا اور پاکستان میں اس سے بڑے بڑے ایونٹس موجود ہیں. بہت بڑا ایشو اس وقت ہے جی کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ریسٹور ہونا چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے، الیکشنز فیڈریشن ہونے کی چاہیے اور اسی گورنمنٹ کی ریسٹور تیاری کے ہونی چاہیے. لیے نواز شریف صاحب جو ہیں واپس آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو. روکھڑی صاحب، نواز شریف صاحب کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے نا جی الیکشن ان ٹائم ہونے چاہیے، یہ فلانا ہونا چاہیے. مجھے یہ پتا ہے کہ حالت اس وقت یہ ہے کہ میں ابھی گیا ہوں اپنے علاقے کے اندر، کوئی تمام لوگوں کی جو حالت ہے وہ مہنگائی سے اور اس چیز سے ان کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں اور کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون رہا ہے اور کون کیا چاہتا ہے. میرا یہ کنسرن نہیں ہے. میرا کنسرن یہ ہے کہ مجھے صاف شفاف الیکشن چاہیے، صاف شفاف چہروں کے ساتھ. میرا کنسرن یہ ہے کہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے جب میں آؤں تو ہم پبلک آف پاکستان کے لیے قانون بنائیں، نہ کہ 200-300 بندوں کی ذات کے لیے، ان کے گھرانوں کے لیے اور ان کے خاندانوں تو کے لیے. روکڑی صاحب صاف شفاف آپ الیکشنز کہہ رہے ہیں، ہوں گے کیسے یہ اور ان کو تسلیم کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ سر میں وہی آ رہا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا کنسرن یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن صاف شفاف چہروں کے ساتھ، اور صاف شفاف چہرے اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک آپ احتساب نہیں کرتے. صاف شفاف چہرے کون سے ہیں ذرا ہمیں بھی بتائیں. احتساب کے تمام اس ہلو جی جی صاف شفاف چہروں کا جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون سے صاف شفاف چہرے؟ احتسابی میں گزارش ہوں، ہم احتساب کے ڈپارٹمنٹ کو اپنی ذات کے لیے، اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے مخالف کو کیسز میں دبانے کے لیے ہم احتساب کو استعمال کرتے ہیں اور پھر ہم بھی بھیجتے ہیں احتساب کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر. اور ہم نے ایک اور بڑی خطرناک روش اپنائی ہوئی ہے کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے پاکستان کا جس کو ہم نے پبلک کی آنکھ میں خراب نہ کیا ہو. میرا کنسرن ہے کہ پاکستان درست ہو، نہ مجھے کنسرن ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. تیسری چیز، پبلک آف پاکستان کو ساری چیزوں کا اب علم ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی اس وقت معصوم آپ بچہ سمجھ کے یا ان کو آئے واش میں چلے جائیں، یہ چیزیں نہیں ہیں. آپ کی اور ہماری اس وقت لا کی کنڈیشن یہ ہے کہ دہشت گردی ہمارے پاس دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، اس کو کوئی کنسرن ہم نہیں شو کر رہے. معیشت ہماری تباہ و برباد ہو گئی ہے، ہم اس کے اوپر کوئی کنسرن شو نہیں کر رہے. ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ صرف اور صرف پیسے والوں کے ہاتھ میں ہے، ہم اس کے اوپر کوئی کنسرن شو نہیں کر رہے. اور ہر پیسے والے کے کچھ نہ کچھ لوگ چاہنے والے یا اس کے قریب یا اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کرنے والے ہر جگہ پر موجود ہیں. پبلک کے اندر جائیں اور ذرا پبلک سے پوچھیں کہ وہ چاہتی کیا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ عوام کا اصل مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے، معاشی صورتحال ملک کی بہت ابتر ہے، دہشت گردی کے واقعات میں بھی اچانک اضافہ ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. قرب حمید روکڑی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، عارف چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، امتیاز صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. عوام کا سب سے بڑا مسئلہ تو مہنگائی ہے، معاشی مشکلات پاکستان کو درپیش ہیں. آخر یہ معاشی مسائل پاکستان کے کب ٹھیک ہوں گے، اسی پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ملک میں اس وقت مہنگائی ہے اور مہنگائی ختم ہونے کا یا کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ملک میں آنے والے دنوں میں معاشی صورتحال کیا ہوگی، اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب نے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب پچھلے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ڈالر کی جو پرائس ہے وہ کم ہو رہی ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، لیکن اس کا کچھ اثر ہمیں مارکیٹ میں دکھائی نہیں دے رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر میں وہی آ رہا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا کنسرن یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن صاف شفاف چہروں کے ساتھ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران، ایک تو اثر اس کا یہ ہے کہ اگر ہمارے روپے کو تقویت نہ ملی ہوتی اور یہ تقویت ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے ملی، جس میں ہم نے ایک مارکیٹ جو کہ اللیگل اور اللیسٹ مارکیٹ تھی اس کو کرب کیا، تو جو آپ نے 8 روپے اور 11 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں استحکام دیکھا وہ نہ آتا، کیونکہ انٹرنیشنل جو قیمت ہے عرب لائٹ کی وہ $78 تھی آن دا 1 جولائی 2023. جب 30 ستمبر ختم ہوا تو وہ قیمت جو تھی وہ $95 کے پاس چلی گئی تھی، یعنی کہ 28% بڑھ گئی تھی. جو تھوڑا سا استحکام آپ کو اس وقت امیجیٹلی نظر آیا وہ صرف پیٹرولیم پروڈکٹس میں ہی نظر آیا، وہ بھی لوگوں کی خواہش کے مطابق نہیں ہے. ساتھ یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ 31.5% کی مہنگائی کا جو آپ نے ہدف دیکھا، جو آپ کو سپٹمبر میں دکھائی دیا، یہ ایئر آن ایئر ایک خاصا بڑا جمپ ہے ان دی انفلیشن ان پاکستان. اگین اس کا بہت بڑا تعلق ایڈمنسٹریڈ قیمتوں سے ہے. وہ انرجی کی پرائسز ہیں، پیٹرولیم کے علاوہ بالکل الیکٹریسٹی کی پرائس ریویژن ہوئی 3.28 تو ابھی کوارٹرلی ٹیرف بڑھا ہے، اس سے پہلے آپ کے بیس ٹیرف میں اضافہ ہوا، ان کا اثر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. فوڈ پرائسز ابھی بھی پاکستان میں جو ہیں آن دی ہائر سائڈ ٹرینڈ کر رہی ہیں، بیکاز ابھی بھی سپلائی اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوئی. پھر آپ کو پتا ہے افغان بارڈر بند ہوا تو اگر کوئی وہاں سے ویجیٹیبلز آ رہے تھے وہ بھی رک گئے. سو آل ان آل یہ بات آپ کی درست ہے. دوسری، حکومت کی بوروئنگ نہیں رک رہی. حکومت کی بوروئنگ جب بھی ہوتی ہے یاد رکھیے کہ وہ ہائیلی انفلیشنری نیچر ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ جب حکومت بورو کرتی ہے تو اسٹیٹ بینک بڑا سادی سی یہ گفتگو ہے کہ وہ روپے چھاپتا ہے اور وہ روپے بینکوں کے تھرو حکومت کو دے دیتا ہے. تو روپے زیادہ ہوتے ہیں، سپلائی سائیڈ میں کوئی بہتری اتنی خاطر خواہ اگر نہ آئی ہو تو زیادہ روپے تھوڑے گڈس کو چیز کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تھوڑے گڈس کو چیز کر رہے ہوں گے تو ان کی قیمت بڑھے گی. یہ بڑی سادہ سی تو گفتگو ڈاکٹر صاحب، پاکستان عالمی بینک سے قرض لینے والا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ بن گیا ہے، کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے تھے کچھ سال پہلے کہ ہم نے IMF کو اللہ حافظ کر دیا ہے، لیکن اب تو پھر لگتا ہے کہ اسی چنگل میں ہم دوبارہ پھنس چکے ہیں. IMF کے 23 پروگرام ہم کر چکے ہیں، 23ویں میں ہیں اس وقت، 22 پہلے کی ہیں، اس میں سے 21 پروگرام ور انکمپلیٹ. ایک پروگرام ہم نے 13-16 کا کمپلیٹ کیا، 2013-16 کا. یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ اگر IMF کے پروگرامز عمران ہمارے لیے ٹھیک بھی ہوتے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ وہ کچھ پاکستان کے فلاز کو بہتر کر سکتے تھے، ہم نے وہ بھی ریفارم کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا اور انکمپلیٹ چھوڑ دیتے تھے. اب ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ مالیاتی خسارہ پچھلے 5 سال میں، عمران یہ بھی بڑی سادہ سی گفتگو ہے، ہم نے 8% آف GDP کیا. پاکستان کا ایک لا ہے ڈیٹ لمیٹیشن لا، ہم نے اس میں لکھا ہے کہ ہم 3.5% سے زیادہ مالیاتی خسارہ نہیں کریں گے. جو کمائیں گے اور خرچ کریں گے اس میں 3.5% سے زیادہ ہم بورو نہیں کریں گے. کیونکہ ہم 8% کا مالیاتی خسارہ کرتے ہیں، ہم ڈومیسٹکلی بھی بورو کرتے ہیں، انٹرنیشنلی بھی بورو کرتے ہیں، ہم پروجیکٹس کے لیے بھی بورو کرتے ہیں، بجٹ فنانسنگ کے لیے بھی بورو کرتے ہیں. تو اگر یہی روش چلتی رہے گی اور ریئل اسٹیٹ کو اور پاکستان کے ایگریکلچر انکم ٹیکس کو، پاکستان کے ریٹیلر اور ہول سیلر کو، اور بہت بڑا پاکستان کا ایک ٹیکس گیپ ہے. عمران، ٹیکس گیپ بڑی آسانی سے اگر ہم سمجھائیں تو وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جو اس وقت ٹیکس لاگو بھی ہے ملک میں، یعنی کہ ہم اگر وہی پورا کمپلیٹ کر لیں تو بہت بہتر ٹیکسیشن کی کلیکشن ہو سکتی ہے. اور یہ گیپ ہر سیکٹر میں ہے پاکستان کے. اس 3 سیکٹرز تو بہت ان ٹیکسڈ ہیں اس ملک کے، پر یہ جو باقی سیکٹرز ہیں، چاہے وہ آپ کا ریٹیل سیکٹر کے علاوہ مینوفیکچرنگ سیکٹر بھی ہو، اس میں یہ گیپ سب سے کم ہے، بٹ گیپ ضرور ایگزسٹ کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا آپ نے واقعی ان گیپس کو کم کرنا ہے سروسز میں، GST میں، انکم ٹیکس میں، اور آپ نے بڑھنا ہے اس طرف کہ آپ سیلف ریلائنٹ ہوں. آپ نے بڑھنا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ ٹو GDP بہت کم ہے، جی، وہ 14% ہے آپ کے ملک کی. جن ملکوں نے ترقی کیا، چاہے انڈیا آپ کا نیبر ہو، چاہے ویتنام ہو، ان کی شرح 25 سے 30% تھی، چائنا میں 30 سے بھی زیادہ تھی. یہ ہیں سارے پاکستان کے فنڈامنٹل ایشوز جن کو ہمیں اچھا ڈاکٹر ٹیکل صاحب، کرنا. عالمی بینک یہ کہتا ہے کہ 2024 میں بھی پاکستانی عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، کیا یہ بات درست لگتی ہے آپ کو؟ دیکھیں، مجھے ایک تو بات یہ درست لگتی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشنز جو ہو رہے ہیں ان کا کچھ اثر آپ کو آئے گا،
اور وہ یہی ہے کہ سمگلنگ کنٹرول ہوگی, کچھ قیمتیں کنٹرول ہوں گی. اگر ذخیرہ اندوزی ہوگی ملک میں تو آپ کو نقصان ہوگا, اس کو سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈی ڈالرائزیشن کی جا رہی ہے کہ لوگ نہ کریں. اب عالمی بینک کا یہ کہنا کہ کیا ہوگا آگے, وہ ڈپینڈنٹ ہے کہ پاکستان ابھی آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے کرنٹلی ختم کرے, اپنی انویسٹمنٹ باہر سے لانے کی کوشش کرے, اپنے ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت کو ٹھیک کرے, اپنے جو انفلوز ہیں وہ انشور کرے. مجھے ابھی سب سے زیادہ جو اس وقت تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو 23-24 ارب ڈالر کے ڈیٹ انفلوز چاہیے. عمران, یہ انفلوز ضروری ہیں تاکہ ہماری جو کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اس وقت ایک انکمفرٹیبل لیول پہ ہیں, وہ 7.6 ارب ڈالر پہ ہیں. یہ بمشکل پاکستان کی 1.5 ماہ کی امپورٹ کو کور کرتے ہیں. یہ کوریج 3 ماہ تک ہونی چاہیے, یعنی کہ ہمیں کم از کم 12-13-15 ارب ڈالر پہ ان ذخائر کو لے جانا ہے. یہی ٹارگٹ بھی 12 ارب ڈالر کا آئی ایم ایف کے ساتھ سیٹ کیا گیا. یہ ایک اوور آل تنازل ہے جس میں اکانومی کام کر رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کوئکلی آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ پی اے کی نجکاری کے حوالے سے کچھ پلاننگ ہو رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کی یا ان اینٹیز کی نجکاری کے بعد جو ہے وہ کچھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں معاشی طور پر؟ عمران, ایس او ایز جو ہیں پاکستان کی اسٹیٹ اون انٹرپرائز, یہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, اس لیے کہ 2010 میں نے منسٹری آف فائنانس میں ڈیٹا ڈھونڈنا شروع کیا تو پتا چلا کہ ڈیٹا ہی نہیں مل رہا تھا. تو میں نے 2013 میں پہلی ایک کتاب لکھی, آج بھی وہ ان کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہے کہ 212 ایس او ایز ہیں. میں نے پہلی دفعہ بتایا, میں نے یہ بھی بتایا کہ ان کا اگر اکٹھا کریں تو ایک بہت بڑا نقصان آ رہا ہے, اور وہ شاید 200-250 ارب کا تھا. سو یہ چیزیں ہم نے کرنے کی کوشش کی, پھر وہ 400 ارب ہو گیا. میں کنسسٹنٹلی یہ کتاب 13, 14, 15 میں لکھتا رہا. ابھی ایک ڈیٹا 2020 کا, چلیں وہ بھی ڈیٹڈ ہے, آیا ہے. پی آئی اے کا جو پچھلے سال کا نقصان ہے وہ 88 ارب کا ہے, جو اس سال کے 6 ماہ کا نقصان ہے وہ 61 ارب کا ہے. آپریشنلی بمشکل بریک ایون کرتے ہیں. 23, 24, 25 جہاز ہیں آج سے, مطلب ایوریج ایج. قطع کلامی کی معذرت ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. آپ کے وقت کا بہت بہت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.